बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब से ज़्यादा यानी 1 अरब 40 करोड़, जबकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत का हामिल मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का नंबर इस हवाले से 12वां है। भारत दिफा पर खर्च करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में बहुत पीछे हैं। 2024 में भारत ने अपने दिफा पर 86 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 10.25 अरब डॉलर खर्च किए। इलावा अजी भारतीयों की फ़ाल फ़ौज की तादाद 15 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज 6.5 लाख है। भारत के पास कुल 513 लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 हैं। इसी नौ की बरतरी भारत को हेलीकॉप्टरों और दीगर हथियारों में भी हासिल है। बहरिया में तो भारत की सबकत और भी ज़्यादा है। प्रोपेगंडा, जो इस दौर की जंगों का अहम हथियार समझा जाता है, उसमें भी भारत बहुत आगे हैं। उसके टीवी चैनल कई 100 हैं। सोशल मीडिया को पाकिस्तान में अगर चंद लाख अफराद इस्तेमाल करते हैं तो भारत में वो करोड़ों इस्तेमाल करते हैं। माशी लिहाज से पाकिस्तान कमज़ोर है, जबकि भारत अपने आप को एशिया की सुपर पावर गर्दान कर आलमी माशी ताकत बनने के लिए सरगर्म अमल है। वो चीन को तो अपने लिए टक्कर का दुश्मन समझता है, लेकिन पाकिस्तान को तर नवाला भी नहीं समझता था। यही वजह है कि पाकिस्तान के मामले में नरेंद्र मोदी गुरूर और तकब्बुर की पहाड़ की चोटी पर बैठा था, लेकिन उनकी तरफ से छेड़ी गई लड़ाई में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह मुबीन से हमकिनार किया और भारत अपने ज़ख़म चाटता रह गया। सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? इसका सादा सा जवाब तो ये है कि तकब्बुर को तदब्बुर ने शिकस्त दी, या फिर हथियार अखलाकी बरतरी के आगे ढेर हो गए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान अखलाकी लिहाज से बुलंदी की पोजीशन पर फाइज था। पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत ने शुरू दिन से तदब्बुर से काम लिया। जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत की। जब इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया तो पाकिस्तान ने तहकीकात में हर किस्म के ताउन की पेशकश की। फिर जब मोदी लड़ाई पर मुसर रहा तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका या किसी और की सालिसी में तहकीकात का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ मोदी किसी भी तजवीज़ को नहीं मान रहा था। उनके मीडिया ने पहले दिन से पाकिस्तान को मलियामेट करने की बातें शुरू की और मोदी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक बरतर अखलाकी मुकाम दिलवाया और दुनिया की अक्सरियत, जिनके बारे में मोदी का ख्याल था कि सब उसके हमनवा रहेंगे, उनमें इजराइल के सिवा कोई भी मुल्क खुलकर भारत की हिमायत में नहीं आया। लड़ाई का आगाज़ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हवाई जहाज़ों के हमले से किया और निसब दर्जन से ज़ायद सिविलियन मुकामात को निशाना बनाया, लेकिन वापस जाते हुए अपने 6 जहाज़ पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों मलबे का ढेर बनवा गए, जिसमें फ्रांस का राफेल जहाज़ भी शामिल था। और जब पाक फ़िज़ाइया ने उनको गिरा दिया तो उसके बाद भारत को पाकिस्तानी हदूद में जहाज़ भेजने की हिम्मत ना हुई। भारत की इस जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे दिन उसने पाकिस्तान पर ड्रोन तैयारों की बारिश कर दी, जिनमें 80 के करीब गिरा दिए गए। इस दौरान पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बढ़ रहा था और वो हैरान थे कि उनके मुल्क की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगले दिन भारत तैयारों या ड्रोन की बजाय लड़ाई में मिसाइल भी घसीट लाया। रात की तारीकी में उसने पाकिस्तान के 4 हवाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए, जिससे पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत का पैमाने सब्र लबरेज़ हुआ। सुबह सवेरे कार्रवाई का आगाज़ करते हुए पाकिस्तान ने बैक-वक्त 1 दर्जन से ज़्यादा भारतीय फ़िज़ाई अड्डों को मिसाइलों की बारिश से मलियामेट कर दिया और शाहीनों ने इस 400 का दिफाई निज़ाम भी नाकारा बना दिया और पाकिस्तानी जहाज़ और मिसाइल जिस जगह को चाहे अब निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटे में भारत के 4 रोज़ का कर्ज़ सूद समेत लौटा दिया। चुनांचे पहले दुनिया भारत की मिन्नतें कर रही थी और अब उसने दुनिया की मिन्नतें शुरू कर दी। मोदी ने नायब अमरीकी सदर जी वेंस के ज़रिए मुदाखलत के लिए राब्ता किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से जंगबंदी के लिए राब्ते शुरू कर दिए। चुनांचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी रोज़ असर को, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक असर को, एक ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं और तनाज़ात के हल के लिए किसी तीसरे मुल्क में दोनों के मुज़ाकरात होंगे। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी और भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने भी जंगबंदी का ऐलान किया और यूँ वक्ती तौर पर यह क़िस्सा तमाम हुआ। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में
ماضی میں بشمول ڈونلڈ ٹرمپ جس نے بھی ثالثی کی بات کی ہے تو وہ بھارت نے نہایت حقارت سے ٹکراتے ہوئے یہ موقف اپنائے رکھا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن اب خود بھارت نے امریکہ سے ثالثی کی درخواست کی۔ گزشتہ چند روز کے واقعات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ تدبر کو جیت اور تکبر کو شکست ہوئی ہے، اور اس سارے معاملے کا سبق اب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ کہیں ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہمیں کسی صورت ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں جنگ کی طرف لے جائے۔ ہمیں اللہ نے سرخرو کیا ہے، لیکن جنگ تباہی ہے۔ جنگ جس کے ساتھ بھی ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے غرور کا شکار ہونے کی بجائے ہم سب کو اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے اور اپنے گھر کو درست کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ جرگہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انڈیا کے ساتھ مارکا ہوا اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ حکومتی ہینڈلنگ ٹھیک رہی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم بھائی۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور انڈیا بہت پیچھے کی طرف چلا گیا، اور جو اس پورے مارکے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قومی اعتماد وہ بحال ہوا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل مایوسی تھی کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں ہمیں آزادی نہیں ہے، یہاں ہمارے لیے روزگار نہیں ہے، پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے، انڈیا بہت آگے بڑھ گیا ہے، وہاں ٹیکنالوجی بہت ہے، وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، پوری دنیا انہیں ریکگنائز کرتی ہے اور پاکستان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو بڑی تکلیف دہ ہوتی تھیں ہمارے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پورے 15-20 دن کے ایپیسوڈ میں ساری چیزیں جو ہے نا ایک طرف رہ گئیں اور پورا تاثر پرسیپشن بدل گیا، پوری قوم میں ایک اعتماد آ گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یکجہتی اور اتفاق رائے پیدا ہوا، اور جو جواب دیا پاکستان نے اس جواب میں دو خوبیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جواب صرف رد عمل نہیں تھا کہ انہوں نے اگر پاگل پن کیا تو پاکستان بھی فوری طور پر رد عمل دے دیتا، انہوں نے ہمارے سویلین کو مارا، ہم نے ان کی فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا، انہوں نے پاگل پن طاری کیا، جنونیت طاری کی، ہم نے تدبر سے کام لیا۔ ان میں ایروگنس تھی، تکبر تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ حالات کا صحیح تجزیہ تھا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب جنگ کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں 4 فیکٹر ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ڈپلومیٹک محاذ ہوتا ہے، پھر انفارمیشن ہوتی ہے، پھر ملٹری سائیڈ ہوتی ہے، اور اس کی اکانومی ہوتی ہے، ڈائم اس کو کہتے ہیں، DIME۔ الحمدللہ جو اپنا ڈپلومیسی تھی اس میں بھی پاکستان کو کامیابی ملی، اور پاکستان کو اخلاقی طور پر بھی لوگوں نے بہتر سمجھا، اور پاکستان کا موقف بھی بہت واضح طور پر سامنے، مطلب پہلگام کا واقعہ ہے۔ اب پہلگام کے واقعے پہ تو پاکستان نے کہا آزاد تحقیقات کرا لو، انڈیا بھاگ گیا۔ اسی طرح سے باقی بھی ساری چیزوں میں انہوں نے، وہ بتا نہیں رہے تھے، پوری دنیا نے بتایا کہ رافیل گر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ انفارمیشن، تو اس محاذ پر بھی ان کی انفارمیشن دیکھ لیا آپ نے ان کے میڈیا پر، انہوں نے کراچی بھی فتح کر لیا، انہوں نے لاہور میں بھی سمندر بنا لیا، انہوں نے مطلب اتنا پاگل پن اور جنونیت تھی کہ مطلب بہت ہی پاگل، مطلب بہت ہی فضول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہاں بھی ہم نے بہت تدبر سے کام لیا۔ ہمارا ISPR اور ان کے ISPR کے موقف میں واضح نظر آ رہا تھا کہ بالکل درست طریقے سے ہمارا ISPR چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آپ کے ملٹری سائٹ پہ، تو پھر دیکھ ہی لیا آپ نے کہ ہم نے جو اسٹرائک کی ہیں ان کا تو حشر نشر کر کے رکھ دیا، پوری دنیا میں انہیں کہیں کا چھوڑا نہیں، یعنی وہ ایئر اسپیس میں، وہ سائبر سیکیورٹی میں، وہ ٹیکنالوجی میں، وہ جہازوں میں، اور وہ اپنی جو ہے وہ میزائل میں، سب میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ یہ کمپریہنسو شکست ہے جو انڈیا کی ہوئی ہے، اور اس کی ساکھ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا۔ اس دوران آپ لوگوں نے خود کیا کردار ادا کیا؟ کیونکہ جماعت اسلامی شروع دن سے کشمیر کی علمبردار بھی رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سابق ہمارے جو بھی آرمی کے اور وزراء اعظم رہے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بیان بازی تو کر لیں گے
لیکن عملاً کچھ نہیں کریں گے. 35A اور 370 جب انہوں نے ختم کیا تو پاکستان نے وہ رد عمل نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا, اور ہم نے تو ایسی باتیں بھی سنی کہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے. تو اس کے نتیجے میں تو ایک پوری قوم ڈپریشن میں چلی گئی تھی. لیکن اس مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت واضح طور پر میسج بھی حکومت کی طرف سے آیا, اور جماعت اسلامی نے وہی رول ادا کیا جو 1965 میں کیا تھا. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی, اور جماعت اسلامی اس تحریک میں بہت مؤثر کردار ادا کر رہی تھی. مولانا مودودی اس سے پہلے گرفتار ہو چکے تھے, جماعت اسلامی پہ پابندی لگ گئی تھی جو کورٹ کے ذریعے بحال ہوئی تھی, تو اتنے عتاب کا شکار تھے. لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا, تو اسی دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب خان کے کہنے پر ان سے جا کر ملاقات کی, اور ملاقات کر کے قوم کو پورا ایک میسج دیا, پوری تقریر کی, اور یہ کہا کہ ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اس وقت قومی سلامتی کا معاملہ ہے, دشمن نے حملہ کیا ہے, اسلام کا بھی تقاضا ہے, پاکستانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت حکومت کو سپورٹ کریں. اور انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے والنٹیئرز, رضاکار, سول ڈیفنس, ہمارے سامنے وہ مثال موجود تھی, روشن مثال. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل اسی طرح مشاورت کی, اور فوری طور پر میرے خیال ہے جماعت اسلامی پہلی پارٹی تھی جس نے غیر مشروط طور پر حکومت سے تعاون کا اعلان کیا, اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے, اور ہم نے اپنی الخدمت کو آن بورڈ کیا, ہمارے والنٹیئرز آن بورڈ ہو گئے, جو ہم کر سکتے. میں کل لائن آف کنٹرول سے آیا ہوں, اور لائن آف کنٹرول پہ میں جتنی جگہوں پر گیا وہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی اور نہیں اس طرح سے زحمت کرتا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز بھی ہوتے ہیں, اور سویلین بھی ایک طرح سے سولجر کا ہی کردار ادا کرتے ہیں, ہر وقت ان کے نشانے پر ہوتے ہیں. ان کو گولے مارے گئے, شہید کیا گیا, زخمی ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہم سب جگہوں پہ گئے, ہم نے بڑا عزم دیکھا, حوصلہ دیکھا. تو اس وقت بھی وہاں پر اگر کوئی چیز فوری طور پر لوگوں کو ریلیف دینے کا سبب بنی تو الخدمت کی ایمبولینسز تھیں, اور ہمارے والنٹیئرز تھے جنہوں نے جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو پوری طرح سے تعاون کا یقین بھی دلایا, عملاً ساتھ بھی دیا, اور سارے اختلافات کو ایک طرف رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پارٹیوں کو کرنا چاہیے. ہم نے کچھ رویے ایسے بھی دیکھے کہ لوگوں نے اس وقت تک کا انتظار کیا کہ جب تک پاکستان کامیاب نہیں ہو جائے, جب تک ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا کی بالادستی ہے, اس کے ڈرون آ رہے ہیں. تو یہ کوسچن ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے رہے کہ رافیل گرے بھی ہیں کہ نہیں گرے. یعنی جنگ کے موقع پہ تو بھائی آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے, آپ اختلاف تھوڑی پیدا کرتے ہیں قومی سطح پر. میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہنا چاہتا ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, PTI کے ہوں, اسلام نمبر 1, پاکستان اس کے ساتھ, اس لیے کہ اس کا حوالہ بھی اسلام ہے. اور نعیم الرحمان اور عمران خان اور نواز شریف اور بلاول یہ بہت بعد میں آتے ہیں, اور عاصم منیر یہ بھی بہت بعد میں آتے ہیں. اسلام اور پاکستان ہم سب کے لیے اولیت درجہ رکھتا ہے. جب دشمن حملہ کرے تو بے تفریق نہیں پیدا کی جاتی, پھر قوم کو ڈیٹریک نہیں کیا جاتا, صرف اپنا ایجنڈا نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, میری پارٹی کو فائدہ ہے, میرے لیڈر کو فائدہ ہے تو پاکستان زندہ باد, اور میرے لیڈر کو اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہم خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف ہی نیریٹو بنانا شروع کر دیں. تو اللہ کا شکر ہے سیکھا لوگوں نے, سمجھا اس پورے پروسیس سے, اور اس میں جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جماعت اسلامی نے اس میں انیشیٹ کیا اور پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا, ایک نیریٹو دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے عناصر بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, کچھ ایسے محسوس ہوا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خود اپنے ہی ورکرز کے ہاتھوں اور سپورٹر کے ہاتھوں جب انہوں نے دیکھا کہ بک نہیں رہا تو پھر انہوں نے پلٹا بھی کھایا. اور یہ تو ہوتا ہے جب جیت جاتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. اچھا, ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو انڈیا جس چیز کو ایکسکیوز بناتا ہے پاکستان کے خلاف اس طرح کی جارحیت کے لیے, تو وہ جہادی تنظیموں کی کارروائیاں ہوتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کی پیداوار ہے. اب یہ تو کہنے کو تو کچھ بھی کہتے رہیں, لوگ کہتے تو یہ بھی تھے نا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو انڈیا کی مکتی بہانی کو بھی لوگ جسٹیفائی کرتے تھے, اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تاریخ غلط پڑھائی گئی ہے, اور ہمیں تو یہ بھائی اگر کسی حکمران نے, کسی فوجی جرنیل نے, کسی وزیر اعظم نے, اور یا کسی حکمران طبقے کے بیوروکریسی نے, اسٹیبلشمنٹ نے کوئی زیادتی کی ہے تو اب اس کو اتنی زیادتی بیان کریں. لیکن آپ انڈیا کو کیسے جسٹیفائی کر دیں گے, آپ مکتی بہانی کو کیسے جسٹیفائی کر دیں گے؟ تو کہتے تو لوگ یہ بھی تھے, اور وقت نے ثابت کر دیا کہ بالکل غلط باتیں تھیں. اس میں کسی حد تک صداقت تھی, بس جتنی تھی اتنی بیان کرنا چاہیے. لیکن جو دوسری طرف لوگ تھے جو وہ قتل عام کر رہے تھے, جو انڈیا انفلوئنس کر رہا تھا, وہ کیسے جسٹیفائی ہو جائے گا؟ اس لیے
کہنے کو تو آپ کہتے رہیے، جماعت اسلامی کا ایک بہت بنیادی سٹینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ کشمیر کی ایک انڈیجنس جو جہاد ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے بھی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی فلسطینی بھی اور کشمیری بھی ان کو یہ حق حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کہ اگر وہاں پر قابض فوج موجود ہے تو اسلحے کے ذریعے ان سے لڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کو یہ کہہ کر سپورٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی عسکری جد و جہد میں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہمارا بنیادی موٹو ہے، اس کی شرائط ہیں۔ عام مسلمانوں کے معاشرے میں تو یہ قتال نہیں ہوتا، اس میں تو دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، سیاسی مزاحمت کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جب دشمن سے لڑائی ہو تو پھر بندوق سے مقابلہ ہوتا ہے، گولی سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے ہم پیچھے کیسے ہٹ جائیں گے صرف اس لیے کہ ہمارے ویسٹ کو ناگوار گزرتی ہے ٹرمنالوجی، پہلے اچھی لگتی تھی بعد میں ناگوار گزر گئی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو جہاد کو ہم جہاد کہیں گے اور اس کی تفصیلات لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تنظیمیں انڈیجنس وہاں پر کام کر رہی ہیں انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، پوری دنیا کو بتانا چاہیے وہ فریڈم فائٹر ہیں، ان کے علاقے پہ قبضہ ہے، 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز ہیں کشمیر میں، تو ان کے خلاف لڑنے والے تو پوری انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام دے رہے ہیں، جس طرح غزہ کے لوگ دے رہے ہیں، حماس دے رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پوری دنیا میں فریڈم فائٹر کے طور پر پیش کریں، ہم ڈیفینسو ہو جائیں، اپنے شیل میں چلے جائیں، تو یہ غلط اپروچ ہے۔ تو جماعت اسلامی کی اپروچ اتنی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے، دیکھیں 1995 میں انڈیا نے سیاحوں کا اغوا کیا اور یہ کہا کہ الفاران نامی تنظیم ہے، اس کا پاکستان سے تعلق ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کسی نے نام نہیں سنا تھا، اس کے بعد بھی کسی نے نام نہیں سنا، جھوٹ بولا انہوں نے، فالس فلیگ آپریشن۔ بل کلنٹن 2000 میں تشریف لائے، 38 سکھوں کو مار دیا۔ البرائٹ نے کتاب لکھی اور اس کا پیش لفظ لکھا کلنٹن نے، اور اس نے لکھا کہ اگر میں انڈیا نہ جاتا تو شاید سکھوں کی جان بچ جاتی۔ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، یعنی پاکستان سکھوں کو مارے گا۔ اب آپ بتائیے غضب خدا کا، لیکن جھوٹ بولنے میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیجئے، بمبئی حملے دیکھ لیجئے، پاکستان کی حکمرانوں کا اور ڈپلومیٹس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ چلے گئے، معذرت خواہانہ رویہ اختیاری، خاص طور پر مشرف کے بعد۔ مشرف نے جب یہ کہا آگرہ جانے سے پہلے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہونا چاہیے، تو بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس وقت اس کو سب نے سپورٹ کیا تھا۔ لیکن جب مشرف نے کہنا شروع کر دیا کہ آئیں ہم کو دوسرا تیسرا چوتھا فارمولہ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ تو دہشت گردی ہے اور فلاں ہے، جب اس نے امریکہ کے کہنے پر انڈیا کو قبول کر لیا تو اس کے بعد سے ہم ڈیفینسو شیل میں چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو فائدہ ہوا۔ اس نے پوری دنیا میں بدنام کیا، جھوٹ بولتے تھے اور بدنام کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آزاد تحقیقات کی بات کرتے۔ پھر 2001 سے لے کر اب تک جتنے بم دھماکے پاکستان میں ہوتے رہے اور جتنی کاروائیاں ہوتی رہیں، جتنا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پھر کراچی تک میں اور خود انٹیریئر سندھ میں یہ سب واقعات ہوتے رہے، اس میں پاکستان ہلکا پھلکا کبھی کبھار کہہ دیتا تھا کہ اس میں بھارتی راہ ملوث ہے، لیکن نہ اس پہ انکوائری کی بات ہوتی تھی، نہ پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ کوئی کام کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں انڈیا یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ اب پاکستان نے ایک بہت اصولی موقف اختیار کیا، ایگریسولی ہم نے فیس کیا، قوم سے اعتماد حاصل کیا، تو پہلگام پر پہلی مرتبہ بھارت کو شکست ہوئی ہے، اور اس کی ڈپلومیسی تباہ ہو گئی اور اس کی اخلاقی حیثیت اور ساکھ برباد ہو گئی۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب۔ حافظ صاحب، آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اتنے عرصے سے غزہ کے لیے مارچز کر رہے ہیں، اور درمیان میں یہ انڈیا کے ساتھ سب کچھ ہوا، اس دوران بھی آپ لوگوں کے وہ مارچز جاری تھے، اور اب پھر آپ نے اس سلسلے کو دوام دیا ہوا ہے۔ تو غزہ کے لیے ادھر مارچز کرنے کا اس سے بہتر یہ نہ ہوتا کہ یہ خرچہ آپ لوگ، یہ جو پیسے اس پہ لگ رہے ہیں، یہ فلسطینیوں کو بھجواتے؟ نہیں، جو فلسطینیوں کو بھجوایا جا رہا ہے الحمدللہ اس میں بھی جماعت اسلامی کا اور الخدمت کا سب سے بڑا حصہ ہے نا، اربوں روپے ہم بھجوا چکے ہیں۔ اس وقت تو وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ محاصرہ ہوا ہے، لیکن ذرا سا بھی اگر کوئی جگہ اسپیس ملتی ہے جارڈن سے یا ایجپٹ سے
تو الخدمت کے تو ٹرک کے ٹرک اندر جا رہے ہیں، اور وہاں تو ہم نے غزہ میں ان حالات میں بھی ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ جتنی بڑی قربانی غزہ کے لوگ دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو مارچز ہیں وہ تو اس لیے ضروری ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ ہم سے کہتی ہے کہ جب ہم یہ مارچز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری قوم کا اعتماد بحال ہوتا ہے، وہ قربانیاں دینے والے لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بات کرنے والا ہے، انٹرنیشنل محاذ پر بھی بہرحال ایک آواز اٹھتی ہے۔ اور یہ مارچز تو اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سڑک پر آ کر ان کے لیے بات تو کر سکتے ہیں، اور ان مارچز میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ تو لوگ خود اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو دیکھیں لوگوں میں بڑا جذبہ ہے، فلسطین کے حوالے سے لوگ اور غزہ کے لوگوں کے حوالے سے پاکستان کی پوری قوم اتنا تعاون کرتی ہے اور اتنے جذبے کے ساتھ اس میں تعاون کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ اس لیے یہ مارچز بہت ضروری ہیں، یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے، پولیٹیکلی بھی اس بات کی ضرورت ہے، ان کا کانفیڈنس بحال کرنا، اور اسرائیل کا کانفیڈنس شیک تو ہوتا ہے کچھ بھی کر لیں، اور امریکہ پہ دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اسرائیل کی اصل طاقت ایک امریکہ ہے اور ایک مسلم حکمران ہے۔ اسرائیل خود کیا طاقت رکھتا ہے؟ اسرائیل تو شکست کھا گیا 7 اکتوبر 2023 کو، اسرائیل کو تو ٹیکنالوجی، آئرن ڈوم سب ہار گئے، لیکن اس کے بعد اس نے سویلین کو مارنا شروع کر دیا۔ بالکل انڈیا اور اسرائیل میں آپ کو ایک مماثلت نظر آئے گی، عسکری میدان میں ہار جاتے ہیں، سویلین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلگام کا واقعہ کیا اور گھر مسمار کرنے شروع کر دیے، اور یہی نتن یاہو کرتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کی تو اپنی قوم اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اسرائیل کو کر رہا ہے امریکہ سپورٹ۔ یعنی ٹرمپ صاحب جب مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ بمباری کی ہے اسرائیل نے، اور انہی بموں سے کی ہے جو بم ٹرمپ نے فراہم کیے ہیں ان کو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو امریکہ ان کی پشت پر کھڑا ہے، اور اصل میں دہشت گردی اور جو جینوسائڈ کر رہا ہے اسرائیل، اس کی پشت پر امریکہ ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات اس میں یہ ہے کہ مسلم حکمران، اگر مسلم حکمران اپنا رول ادا کر رہے ہوتے، OIC اپنا رول ادا کر رہی ہوتی، اور یہ فوجیوں کا ایک اتحاد بنتا اور سب لوگ مل کر جو ہے ایک آواز اٹھاتے کہ بس بہت ہو گیا، ہم پیش رفت کریں گے، تو آپ یقین کریں ہمارے بچے وہاں پر شہید نہیں ہوتے اور وہ رک جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں کام نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود آپ ان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا ہے کہ آج اگر ٹرمپ اور سعودی عرب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں اگر یہ شرط موجود تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو یا اسرائیل کی حمایت کرو، تو اس شق کو نکالنا پڑا نا۔ یہ مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے، قربانی وہ دے رہے ہیں، فائدہ کسی اور کو ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے وہ فوجی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہماری اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے، مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کے محاذ پر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور بات سے بات نکلتی ہے، میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اب پاکستان کو جو مقام حاصل ہو گیا ہے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں نے APC میں بھی کہا کہ پاکستان کو اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، تمام عالم اسلام کے لیڈروں کو بھی جمع کرنا چاہیے اور افواج کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، اور لائک مائنڈڈ افواج کے سربراہوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ اور اب تو پاکستان کی اس پوزیشن کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ ہم ایک بڑی فوجی طاقت ہیں، ہم نیوکلیئر طاقت بھی ہیں اور بڑی فوجی طاقت بھی ہیں۔ اب ہمیں اس میں آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایک صحیح میسج دینا چاہیے اسرائیل کو کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب تمہیں جنگ بندی بھی کرنی پڑے گی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ ہر محاذ پہ کام کر رہی ہے، احتجاج بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں ایبٹ آباد کا مارچ، اس سے پہلے اسلام آباد کا تاریخی مارچ ہوا، شاید اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں۔ تو ہم یہ بھی جاری رکھیں گے، بائیکاٹ کیمپین بھی چلائیں گے، وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، بچے چلا رہے ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک غم و غصہ موجود ہے، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ بائیکاٹ کیمپین میں بعض ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پاکستان کے اندر کاروباری طبقے پہ ان کے کاروبار کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ جذباتی لوگ انہوں نے جا کے حملے کیے عالمی فوڈ چینز پہ، باقی چیزوں پہ۔ اس کو آپ کس طرح سمجھیں؟ نہیں، حملے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اتنا زبردست ماحول ہے اور اتنی زبردست اپیل موجود ہے۔ البتہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے جنہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، وہ گئے اندر اور جا کر انہوں نے ان چینز میں جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھ کے جو کچھ کھا رہے ہیں اور ان پیسوں سے ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی بات۔ تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ پھر دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں، ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں ایک زبردست ایفرٹ کی ہے، میرا برانڈ پاکستان کے نام سے پاکستان کی پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔
کراچی میں 2 ایگزیبیشن ہوئی ہیں، اب لاہور میں ہونے جا رہی ہے. ہم اس کو پھر پھیلائیں گے اس دائرے کو پورے پاکستان میں بھی، پھر ڈھاکہ میں، پھر استنبول میں، پھر دوحہ میں، پھر سعودی عرب میں، تاکہ ہمارے جو مسلم دنیا کے برانڈز ہیں وہ اتنے زیادہ سامنے آئیں کہ لوگوں کے پاس چوائسز موجود ہوں. پھر ہم انڈسٹری سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس موقع کو ایکسپلائٹ نہ کرو، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تمہاری پروڈکٹ بک رہی ہے تو اب تو سستا کر دو بھائی، ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. تو ہم ہر محاذ پر الحمدللہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر حکومت سے کروائیں، ورنہ خود کریں کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو عالمی سیاست کی تو بہت فکر ہوتی ہے، اس پہ جلسے بھی کرتی ہے، جلوس بھی کرتی ہے، کبھی کشمیر، کبھی فلسطین، کبھی باقی دنیا کے بوسنیا سے لے کر افغانستان تک سب سے جماعت اسلامی کو سروکار ہوتا ہے. لیکن خود پاکستان کے اندر مثلا بلوچستان جیسا مسئلہ ہے اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے، اس طرح کے مسائل پہ نہ مارچز کرتی ہے اور اس سے لا تعلق رہتی ہے. ہر چیز پر بات کرتے ہیں، اور بلوچستان پہ تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے مؤثر اور جو جتنی بھی لاجیکل بات ہے بلوچستان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، ان کے منرلز کے حوالے سے اور ان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے جتنی بات جماعت اسلامی کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے آ کر اس طرح بات کر پا رہی ہے. دیکھیں جو بات ہے وہ ہے، چاہے جس پہ بھی زد پڑے، ہم حق اور سچ بات کرتے ہیں. اور ہم نے بتایا ہے، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قومی یکجہتی پیدا ہوئی ہے اس کو حکومت ضائع نہ کرے، بلکہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کر لیں، ان کو ون بیک کریں. آپ جو دہشت گرد ہیں ہم ان سے تو نہیں بات کرتے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ مزید دہشت گردی کی فیکٹری لگانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ان کو منیمائز کریں. آپ کے اقدامات، حکومت کے پاس طاقت ہے، ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اگر آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی تو وہ زیادہ اچھا رول پلے کرے گی. تو آپ جب دہشت گردوں سے کہتے ہیں کہ وہ آئین کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو جو آئین کی پاسداری کا حلف لے کر آتے ہیں ان کو تو زیادہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے نا. تو لاپتہ افراد کا مسئلہ ایڈریس ہونا چاہیے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہماری پوری دیکھ لیجیے، ہمارے جتنے لوگ بھی بات کر سکتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، جو احتجاج کر سکتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم غزہ کو اور کشمیر کو تو نہیں چھوڑ سکتے. کشمیر تو ویسے بھی ہمارا اپنا مسئلہ اور غزہ بھی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اب آ جائیے مجھے آپ یہ بتائیے، پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑی بڑی پارٹیاں، کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹی، پاکستان میں بجلی کے ریٹس کے اوپر کوئی احتجاج دیکھا ہے آپ نے کسی کا؟ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے نا، ہم نے ہی دھرنے دیے، ہم ہی احتجاج کر رہے ہیں، ہم ہی نے حکومت سے مذاکرات کیے، ہم نے ہی ان سے معاہدہ کیا، اور ہم نے ہی ان سے الحمدللہ آئی پی پیز کے مسئلے کو مسئلہ بنا دیا، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا یہ آئی پی پیز کیا بلا ہے. ہم نے اس کو پوری قوم میں شعور پیدا کیا. آپ چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کراچی کی. کراچی کے جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس پر کون سب سے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے. گوادر کے مسئلے، بلوچستان کے مسئلے سب سے زیادہ کس نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے کیا ہے. اس وقت کسانوں کا مسئلہ ہے پنجاب میں، ان کسانوں کے مسئلے پر کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اب مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کسان، کاشتکار اور کسان بھی کوئی مسئلہ ہے جو فیس کر رہے ہیں. وہ آپ آ جائیے انٹیریئر سندھ میں نہروں کا مسئلہ، اس پر جس دلیل سے ہم نے بات کی ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی اور قوم پرست پارٹی بھی نہیں کر سکی. ہم نے بتایا کہ یہ کس کس طرح سے نقصان دہ ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لوکل ایشوز ہیں ان سب لوکل ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کو بھی ہم اپنا لوکل ایشوز کے ساتھ جوڑتے ہیں. دنیا الگ الگ نہیں ہے. اب امریکہ سے ہی مدد مانگتے ہیں نا آپ ہر چیز میں. تو امریکہ ہی تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ ہی تو کہہ رہا ہے میں نے جنگ بند کرا دی. باہر بھی دین اور مسلمان کی خدمت اور ملک کے اندر بھی بقول آپ کے، تو پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں پڑتے؟ میرا خیال اب یہ کام بھی شروع ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیں شعور کا بھی مسئلہ ہے اور ایک تسلسل کا بھی معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل دائرے میں جسے آپ ووٹ کہتے ہیں یا انتخابی کامیابی کہتے ہیں، اس کے بہت سارے ملٹیپل فیکٹر ہیں پاکستان میں. آپ جانتے ہیں جاگیرداری، الیکٹیبل، اسٹیبلشمنٹ کا رول وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چیز ہمارے اینڈ پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک شناخت کو بحال کریں، پبلک کے ساتھ اٹیچ ہوں، اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کریں، نوجوانوں کو ایڈریس کریں، اور پھر اپنے ایک نیریٹو کو اپنے پلیٹ فارم سے ہی بلڈ کریں. اس میں ہمارے ہاں کمی تھی. ہم کبھی ایک اتحاد میں چلے گئے، کبھی دوسرے اتحاد میں چلے گئے، کبھی اپنا نشان ایک ہو گیا، کبھی دوسرا ہو گیا، کبھی تیسرا ہو گیا. سن 70 کے بعد مولانا مودودی کے زمانے میں ہم نے ترازو پہ الیکشن لڑا، پھر 2013 میں منور حسن کی قیادت میں الیکشن لڑا ترازو پہ، پھر 2018 میں ہم کتاب پہ چلے گئے.
تو لوگوں سے کیا ہم گلا کریں گے جب ہم اپنی ہی شناخت نہیں بنا پاتے؟ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بہت آئیڈینٹیفائی کیا، سائنٹیفک بنیادوں پہ سب چیزیں دیکھیں، سرویز کیے، کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو سرویز کیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی سمت کو طے کیا۔ ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ ماڈل نہیں رکھا کہ کٹی کر کے بیٹھ جاؤ، اگر موقف اگر آپ کا سخت ہے تو آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم دباؤ بھی ڈالیں گے، بات بھی کریں گے، کیرٹ بھی ہوگا، اسٹک بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز ہے لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو ہم ان سب چیزوں پہ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں جماعت اسلامی اب اجنبی نہیں رہ رہی، اب لوگ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نوجوانوں کے لیے دیکھیں آئی ٹی کا اتنا بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے، فری آئی ٹی اسکالرشپ کا بنو قابل کے نام سے، الحمدللہ اس میں زبردست طریقے سے نوجوان آ رہے ہیں، ان کو ہم ان میں اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کو جاب مل رہی ہیں، وہ فری لانسر بن رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ہم نے اپنی چیزوں کو طے کیا ہے، تو یہ ووٹ میں بھی کنورٹ ہوگا۔ البتہ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ مل جائے کہ نہیں مل جائے، قوم کو ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا اعتماد کسی پہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہے، کوئی ان کے مسئلوں پہ بات کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا عوام، کسانوں سے، مزدوروں سے، طلباء سے، جماعت اسلامی کا عام لوگوں سے یہ رشتہ بن جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ واقعی جماعت اسلامی ہماری پارٹی ہے جو ہمارے لیے بولتی ہے، ہمارے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور کسی مفاد کے بغیر کرتی ہے، اور یہ یقین دلانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر وہ خود بخود ووٹ پہ پڑ جائے گا فرق۔ لیکن آپ لوگوں نے رکنیت کا جو معیار رکھا ہے اس میں تو کسان نہیں آ سکتا، ممبر نہیں بن سکتا۔ کس نے کہا بھائی؟ ابھی ہم نے اپنی ایک، آپ نے اس میں کتابوں کا مطالعہ ہے کہ اتنی کتابیں مطالعہ کیا ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، تو وہ تو بہت ساری شرائط ہیں اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے یہ ساری شرائط نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جماعت اسلامی کا جنرل ممبر بن سکتا ہے۔ ابھی ہم نے 2 ملین لوگ پچھلے سال ہم نے ممبرشپ کی ہے، 2 ملین لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بن گئے، وہ سب بن گئے، کسان بھی بن گئے، مزدور بھی بن گئے، طلبہ بھی بن گئے، نوجوان سب سے زیادہ اس میں آئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی اپنی کور ٹیم کی تربیت نہیں کرے گی تو پھر جماعت اسلامی بھی ویسی پارٹی ہو جائے گی کہ لوگ ادھر کی بھی بات کریں گے، ادھر کی بھی بات کریں گے، نہ دین ہوگا، نہ پاکستانیت ہوگی، لیڈر ہی لیڈر ہوگا بس۔ نعیم الرحمان زندہ باد، سراج الحق زندہ باد، منور حسن قاضی صاحب زندہ باد، اور قاضی صاحب نے یہ کہہ دیا اور نعیم الرحمان نے یہ کہہ دیا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم کسی اسٹرانگ بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری اس تربیت کے نتیجے میں وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ ہم اپنے سرکل کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں زیادہ لوگ جماعت اسلامی میں آئیں اور اس کی اونرشپ لیں، ورنہ تو آپ دیکھیں نا، لوگوں کا اعتماد کیوں ہے کہ وہ غزہ کے لیے ہمیں پیسے دیتے ہیں؟ لوگوں کا اعتماد کیوں ہے کہ لوگ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا بات کر رہی؟ کیوں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کشمیر پر جماعت کا موقف کیا ہے، اس جنگ پر جماعت کیا کر رہی ہے؟ بڑی بڑی پارٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو بہت سینئر پولیٹیشین یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے۔ یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، یہ ہماری ساکھ ہے، یہ ہمارے تربیتی نظام کی وجہ سے۔ ایک اور ایشو پہ آپ کا موقف میں نے نہیں لیا، وہ یہ کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی یہ تو ٹرمپ صاحب کی برکت سے ہوئی، اور اس کے بعد بھی روزانہ ٹرمپ کشمیر اور سیز فائر سے متعلق بیانات دے کر مودی کے زخموں پہ نمک چڑھے کر آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ لوگ تو بڑے اینٹی امریکن تھے، تو امریکہ کے اس کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جو پالیسی انسانیت دشمنی کی ہوگی اس کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب اسرائیل میں اس نے کیا کیا؟ وہ ابھی مڈل ایسٹ کا اس نے دورہ کیا، ٹھیک ہے، اس نے اسرائیل کا وزٹ نہیں کیا، یہ تو اسرائیل کو اس سے نقصان ضرور ہوا نتن یاہو کو، لیکن اس کو جنگ بندی کروانی چاہیے تھی نا۔ پھر وہ تو وہاں سے ایسا لگ رہا تھا، تو بھتہ خوری کے لیے بندہ نہیں جاتا، ادھر سے اتنے پیسے پکڑ لو، اتنے ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے ادھر پکڑ لو، اتنی انویسٹمنٹ کروا لو، اور کر کے گھر آ گیا، بیٹھ گیا۔ اس کو اس وقت جنگ بندی کرانی چاہیے تھی، ایٹ لیسٹ اس کو محاصرہ تو ختم کروانا چاہیے تھا نا۔ جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات ہے، آپ دن کے حساب سے چیک کریں، جب پہلگام کے واقعے پر انڈیا نے یہ سب حرکتیں کرنا شروع کی، جھوٹ بولا، فالس فلیگ آپریشن، اور کہا کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو جے ڈی وینس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انڈیا تحمل کا مظاہرہ کرے، اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور پاکستان بھی یہ دیکھے کہ دہشت گردی کے لیے اس کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ یہی بیان تھا نا، اور اس لیے تھا کہ اس میں واضح طور پر انڈیا کو فیور مل رہا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے سویلینز پر، مسجدوں پہ حملہ کیا، لیکن امریکہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ پہلگام کے حوالے سے ہی بات کرتے رہے کہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان نے ان کے ڈرون گرانا شروع کیے اور تھوڑا ریٹیلیٹ رافیل گرائے، تب بھی امریکہ نے کہا کہ بھئی ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن جب پاکستان نے 10 مئی کو صبح کے وقت میں اسٹرائک کی ہے اور ان کے 2 بیس تباہ کر دیے، اور ان کا جو
وہ کون سا 400 والا S-400 اس کو تباہ کر دیا اور ان کو بہت شدید عزیمت سے دوچار کیا، تو انڈیا بھاگا بھاگا. ہمیں دیکھیں انڈیا کا ہمیشہ یہ کردار رہتا ہے، جب پٹتا ہے نا تو اقوام متحدہ جاتا ہے. جب سری نگر کے دروازے پہ مجاہدین 48 میں پہنچ گئے تھے تو اقوام متحدہ بھاگا تھا، اور ابھی جب پٹا ہے تو امریکہ سے کہا کہ خدا کے لیے جنگ بندی کرا دو، اور ٹرمپ صاحب نے پھر جنگ بندی کی بات کی. تو ٹرمپ صاحب پہلے تو لا تعلق رہنا چاہ رہے تھے اور بعد میں اچانک سے کیوں آئے؟ تو اپنے پسندیدہ ملک کو پٹتا ہوا دیکھ کر تو فوراً جنگ بندی کے لیے آ جاتے ہیں. یہ کام وہ غزہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں امریکہ کی سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ٹرمپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ کو نا باتیں بڑی بڑی کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن عملاً وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کا امن اتنی بڑا مملکت ہے، ابھی تک اس نے یوکرین کا مسئلہ حل نہیں کروایا نا، ابھی تک اس نے غزہ کا مسئلہ حل نہیں کروایا. اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کے پاس تو یہ موقع بھی تھا کہ تھوڑا سا اور کچھ کرتے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے جب اپنے اہداف پورے کیے ہیں تو جنگ بندی اور کشمیر کو ایشو بنائے. اس نے کشمیر پہ بات کی ہے ٹرمپ نے ضرور، لیکن ثالثی کیا چیز ہے اس میں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اس پر عمل درآمد کرواؤ. ثالثی کا کیا مطلب ہے؟ ثالثی بھی اگر ہونی چاہیے تو قراردادوں کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ آلو پیاز کی سیاست کی ثالثی کیا ہے؟ اس طرح کی کوئی ثالثی پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں، دیکھیں امریکہ کی تو بنیادی ریڈ انڈین اور کالوں کے قتل عام پر ہے. امریکہ ویتنام، امریکہ ناگاساکی، ہیروشیما، عراق، افغانستان، خون سے بھری ہوئی ان کی تاریخ ہے. اسرائیل کو سپورٹ کرنا، انڈیا کو ہمیشہ سپورٹ کرنا. اس لیے امریکہ سے کوئی اس محبت میں نہ رہے کہ وہ کوئی ہمارے مسئلے حل کرا دے گا. ہاں البتہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپنے وقار، اپنے گریس کے ساتھ اور اپنی سوورنٹی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کریں. چائنا ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی ٹیکنالوجی تھی، ہمارے پائلٹ تھے، اور ہماری اپنی بھی ٹیکنالوجی، ہم نے الفتح میزائل تو خود بنایا ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی طاقت کے طور پر پاکستان چائنا کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں آ گیا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں دوستی بھی وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، گر کر نہیں ہونی چاہیے. دوستی تو وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اب یہ مذاکرات کس طرح ہونے چاہیے؟ مذاکرات میں سیدھی بات ہے کشمیر نمبر 1 ایجنڈا ہونا چاہیے. پانی کا معاہدہ تو اس کو ویسے ہی ختم کر لینا چاہیے. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو یونیلیٹرل کر ہی نہیں سکتا. نہیں کرتا بات عدالت میں جائیں سیدھا، اور اس میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اب وہ انڈیا نہیں رہا کہ جس کو سب آ کر سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ 10 مئی کے بعد والا انڈیا ہے. اب اس کو برابری کی سطح پر دنیا کو دیکھنا پڑے گا اور فیس کرنا پڑے گا. اس لیے پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. البتہ کشمیر اور کشمیر پر یہ بات کہ حق خود ارادیت، یہ اقوام متحدہ کی 17 قراردادیں موجود ہیں. اس کے بغیر اگر کوئی بات شروع کریں گے آپ تو آپ اس پوری قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائیں گے. اور میں بالکل وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمران طبقے کو کہ دیکھیں سب نے متفق ہو کر آپ کا ساتھ دیا ساری لڑائیوں کے باوجود، اور پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو گئی. اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اب اگر آپ کشمیریوں کے حوالے سے اس کو بیک برنر پر پھر رکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسری تیسری چوتھی چیزیں شروع کر دیں گے تو یہی قوم جب آپ کے خلاف کھڑی ہوگی تو پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. خود کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ آر پار کے کشمیری کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی ادھر خود مختار کشمیر کی رائے زیادہ ہے. ابھی آپ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں تو کیا فیلنگز ہے وہاں؟ نہیں، میرا تو خیال ہے اس وقت تو آزاد جموں و کشمیر میں نے نوجوانوں سے بھی انٹریکٹ کیا اور بزرگوں سے بھی کیا، خواتین سے بات ہوئی، ظاہر ہے ہم گھروں میں گئے، ہمارے سب لوگ ایک پیج پر ہیں الحمدللہ. اور وہ جتنی بیچ بیچ میں چیزیں ہو رہی تھیں نا، ظاہر ہے وہاں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور پاکستان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان کے سیاسی انجینئرنگ سے دور رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ایک پارٹی کی حکومت تو اسی کی مینجمنٹ کر دی، پھر دوسری کی آ گئی تو اس کے مطابق مینجمنٹ کر دی. عوام پہ چھوڑیں اور کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا، اس لیے کہ عوامی پریشر کسی کو بھی ادھر ادھر نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. وہاں لوگ ایک پیج پر ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں بھی مایوسی کا میسج تو یہاں سے گیا ہے نا. انہوں نے تو کیا قربانی نہیں دی آپ بتائیں. پیلٹ گنوں کا انہوں نے نشانہ بنے، ان کا لاک ڈاؤن ہوا، ان کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں، لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، پھر بھی پاکستان کے پرچم پہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ان سے ہمیں کیا شکوہ ہے؟ مایوسی کا میسج تو یہاں سے جا رہا تھا نا. اب جب یہاں سے امید کا پیغام گیا ہے تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل موومنٹ بھی اٹھے گی اور انڈیجنس عسکری تحریک بھی اٹھے گی. روک نہیں سکتا انڈیا کشمیر کو. اس لیے ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں پوری طریقے سے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آزاد جموں و کشمیر میں ایسے سارے عناصر، دیکھیں جو لابیز ہوتی ہیں نا وہ کب کام کرتی ہیں؟ جب ہم انہیں موقع فراہم کرتے ہیں. یہ انڈین لابی جب گھستی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان سے بنگالیوں کو کیا ملا، فلاں کو کیا ملا، بلوچوں کو کیا مل رہا ہے، اور اس میں
پھر لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا انڈیا بھی ہمارا ساتھ دے گا. او بھائی تاریخ کا ایک سبق ہے, وہ ہندوتوا والے لوگ ہیں. آج تک ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ رہیں گے, اور بڑی ہم سے باتیں کی جاتی تھی نا کہ مولانا آزاد کا موقف بالکل صحیح تھا, تو یہ بتائیں نا کہ آج جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں پر اویسی جیسے لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو بات کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم بہت محب وطن ہندوستانی ہیں, لیکن مسلمانوں کو کتنا مارجنلائز کرتے ہیں. ان کی وقف املاک کا انہوں نے جو قانون کیا, انہوں نے آسام میں جو کچھ کیا ہے, انہوں نے بنگال میں جو کچھ کیا ہے. تو انڈیا کی جو یہ RSS ذہنیت ہے نا ہندوتوا والی, اور برہمن سامراج کی جو ذہنیت ہے, یہ کبھی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں جا سکتی. تو آزاد کشمیر کے لوگ ہوں, بلوچستان کے لوگ ہوں, یا خیبر پختونخوا میں تو خیر ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ, کہیں بھی نہیں ہے. یہ موقع فراہم کرتے ہیں حکمران طبقے کے لوگ غلطیاں کر کے, اور پھر یہ لابیز کام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی یکجہتی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. کشمیری آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی کھڑے ہیں. اسی طرح بلوچستان, میں آپ کو ایک مثال دوں, ابھی ہم نے غزہ کے حوالے سے ہڑتال اناؤنس کی. یہ اسٹرائک حیرت انگیز طور پر پورے پاکستان میں ان حالات میں ہوئی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جب اتنی بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں کہ یوں ہو جائے گا اور علیحدہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے, پورے بلوچستان میں اسٹرائک ہوئی. چھوٹے چھوٹے بازار بند تھے, آپ کوئٹہ ہی نہیں, لورا لائی, نوشکی, گوادر سب بند تھا بالکل. تو یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ یہ کیوں نہیں بات کر, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے ہمیں اپنی دکان بند کر دینی چاہیے, نقصان کرنا چاہیے؟ قوم تو یہ ہے, لیکن قوم کو فیسیلیٹیٹ کرو. پورے پاکستان میں الحمدللہ یکجہتی کا لوگ اظہار کرتے ہیں, قوم میں خوبیاں موجود ہیں, یہ نظام ہے کہ جو ان کو دھکیل دھکیل کر اس طرف لے جاتا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے, آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.